बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। किसी भी औरत के लिए माँ बनना और माँ के रुतबे पर फाइज़ होना बाइसे रहमत और अल्लाह की तरफ से नेमत है। माँ जिन तकलीफ़ों से गुज़रती है 9 महीने और जो तकालीफ बर्दाश्त करती है, जो उसके जिस्म में चेंजेस आती हैं, उसके बदले अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी है। ऑल्दो कि हमल इट्सेल्फ एक बीमारी नहीं है, लेकिन इससे जुड़े जो मसाइल हैं उसकी वजह से ख़वातीन को बेहद तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत होती है, जिसको अक्सर औक़ात नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और यही वजह है कि आज हम अपने प्रोग्राम में इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ज़च्चा और बच्चा की सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, प्रेगनेंसी में कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और क्या क्या खुराक आपको खानी चाहिए। इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर हादिया हिना, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 17 साल से पिम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हादिया, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र है ठीक ठाक। जी डॉक्टर हादिया, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि हमल जो है वो एक औरत के लिए और उसके बच्चे के लिए किस कदर अहम है, और हमल के दौरान औरत के जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं? देखिए, हमल के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये एक फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर होती है, ख़ासकर जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है मदर की, तो इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर द फैमिली। और इस प्रेगनेंसी की वजह से माँ में उसकी जिस्म में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे प्रेगनेंसी शुरू के जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें ज़ाहिर है कि हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो माँ में उल्टियाँ होना, दिल ख़राब होना और खाना ना खाना, ये सारी अलामात होती हैं। उसके बाद जैसे 3-4 मंथ्स गुजरते हैं तो उसके बाद जो उसको प्रॉब्लम्स होते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है और ख़ुराक उसको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सही। तो जिस्म में क्या चेंजेस आते हैं? जैसा कि आपने कहा कि डेफिनेटली अलामात तो हैं, लेकिन क्या हीमोडायनामिक्स भी चेंज होती हैं, यानी खून में भी कोई कमी आना शुरू हो जाती है या ज़्यादती होना शुरू हो जाती है, या हार्मोनल फ्लक्चुएशंस भी होती हैं? बिल्कुल होता है, क्योंकि बच्चे ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स मदर से लेनी है, तो ज़ाहिर है उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मदर की पूरी फिजियोलॉजी चेंज होती है। जिससे मदर का ब्लड लेवल जो है वो ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि बेबी को ग्रोथ अच्छी होती है और मदर का जो हीमोग्लोबिन है और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और बाकी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हैं, वो उस ब्लड के ज़्यादा होने की वजह से जो है वो बेबी तक पहुंचती हैं। ठीक है। तो खुराक में क्या क्या फिर शामिल होना चाहिए? मतलब अगर एक औरत प्रेग्नेंट है तो उसको क्या क्या खाना चाहिए? देखिए, प्रेग्नेंट खातून को जो है ना वो हेल्दी डाइट खानी चाहिए। उसमें ये आप उनको कहेंगे कि उसकी खुराक में सब पत्तों वाली सब्जियां हों, फल हों, दूध, दही और उसके अलावा ड्राई फ्रूट, वो उसका एक पोर्शन ड्राई फ्रूट का भी होना चाहिए। और फ्लूइड इनटेक उसको अपनी डाइट में ज़्यादा रखना चाहिए। और बाकी ये है कि जंक फूड और इस तरह की जो फ्रोज़न चीज़ें होती हैं या जो तली हुई चीज़ें होती हैं, चटपटी, क्योंकि ज़ाहिर शुरू में औरत की जो उनमें अलामात होती हैं तो उनका दिल ख़राब होना, तो मोस्टली फीमेल्स ने ये चटपटी चीज़ें खाती हैं और इससे अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इससे ये होता है कि बेबी तो उनसे अपनी रिक्वायरमेंट ले रहा है, ठीक है। अगर मदर हेल्दी डाइट नहीं लेगी तो डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाएंगी और जो कि एंड ऑफ प्रेगनेंसी में फिर हार्मफुल होती है मदर के लिए। और आजकल की जो जनरेशन है वो तो जंक फूड पर ज़्यादा लगी हुई है, तो डेफिनेटली फिर आप वही फूड्स खाते हैं जो कि आप पहले खा रहे होते हैं। तो इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपनी डाइट पर भी थोड़ी तवज्जो उससे पहले ही दे दें। तो कितना दूध इस्तेमाल करना चाहिए एक प्रेग्नेंट औरत को? कितने ग्लास दूध पीना चाहिए? क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि यंग गर्ल्स जो हैं वो बिल्कुल दूध को तो हाथ ही नहीं लगाती ना। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत सारे हमारे साथ पेशेंट्स आते हैं जो कि दूध नहीं लेते ना, तो हम उनको फिर यही कहते हैं कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो आपने पूरी करनी है। बेहतर है कि वो आप अपनी डाइट में जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे रिक्वायरमेंट पूरी करें। आप दूध लें, कम से कम आधा किलो दूध आपको पीना चाहिए। अगर आप दूध नहीं ले सकती तो आप दही लें, दही नहीं ले सकते तो आप चीज़ लें। अच्छा, कुछ पेशेंट्स बिल्कुल रिलक्टेंट होते हैं इस तरह की चीज़ें लेने में, फिर हम उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं। और हमने उनको इस चीज़ पे ये होना होता है कि आप जब आयरन की सप्लीमेंट्स लेते हैं तो कैल्शियम और आयरन आपने इकट्ठी नहीं लेनी, दोनों में आपने गैप रखना है, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम इनहिबिट करता है। तो अगर आप मॉर्निंग में आयरन ले रहे हैं तो सेकंड टाइम में कैल्शियम। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे ना तो आपको इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है।
لیکن مسئلہ وہیں پر آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آج کل ہماری ڈائٹ اس قدر بری ہے، اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ یعنی لوگ جو ہے وہ پیزا وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں اور جنک فوڈ پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو فوڈ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو پھر آپ 2 گلاس دودھ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ پی لیں، اور آج کل تو آپ لسی بھی بنا سکتے ہیں، لسی بڑا بالکل آسان بنا سا سکتے، کام ہے. بالکل آج اس کل سے تو 2 فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو آپ کو پانی بھی جا رہا ہے اور آپ کی جو کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے. بالکل بالکل صحیح، ٹھیک ہے. تو پری نیٹل وائٹامنس کس قدر ضروری ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ کیونکہ یہ بھی ایک لمبی ڈسکشن ہے. بہت سارے لوگ تو باہر ممالک سے منگواتے ہیں پری نیٹل وائٹامنز جب وہ پریگننسی پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا پری نیٹل وائٹامنز لینے چاہیے، اور کیا باہر کے وائٹامنز ہی اچھے ہیں یا پاکستان میں بھی کوئی اچھے وائٹامنز ملتے ہیں؟ دیکھیے، پری نیٹل کاؤنسلنگ کے لیے ہم پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو دے ہیو ٹو ٹیک فولک ایسڈ 3 months before conception. صحیح. اور فولک ایسڈ آپ کے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو گرین لیفی ویجیٹیبلس میں فولک ایسڈ ہے، اس کی مقدار اپنی خوراک میں زیادہ کر دیں. ادروائز مارکیٹ میں ہر برانڈ کے فولک ایسڈ اویلیبل ہیں، لیکن فولک ایسڈ کے نام سے ایک ٹیبلٹ آتی ہے جو کہ سستی بھی ہے اور ہر کوئی افورڈ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس پیشنٹ کا بھی پریگنینسی کا پلان ہو تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ وہ 3 months before conception فولک ایسڈ لینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو اپنی بیس لائن انویسٹیگیشن پہلے کروانا چاہیے. اگر وہ انیمک ہے تو ان کو آئرن سپلیمنٹ بھی ساتھ لینے چاہیے تاکہ جب ان کی پریگننسی ہو تو ڈائٹری ڈیفیشینٹ نہ ہو. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ کس طرح سے کیلشیم جو ہے وہ آئرن کے ساتھ آپ نے نہیں لینا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ دونوں ساتھ لے رہے ہیں تو آپ کا کیلشیم اور آئرن کی ایبزارپشن جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے گی. تو بہت سارے جو خواتین ہیں ان کو ہمارا میسج یہ ہے کہ اگر آپ صبح دودھ لے رہی ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آئرن آپ دوپہر کو لے لیں، یا اگر آپ دوپہر کو دودھ لے رہی ہیں تو پھر آپ نے آئرن جو ہے وہ صبح لینی ہے، یعنی 6 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے. اچھا، فولک ایسڈ کی آپ نے بات کی، اگر فولک ایسڈ نہ لیا جائے تو کیا اس کے بھی کوئی نقصانات ہوتے ہیں؟ بچے میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ جو فرسٹ 3 months ہوتے ہیں نا پریگنینسی کے، اس میں کمپلیٹ بیبی کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، مطلب پورا ایک بیبی بن جاتا ہے. اس کے بعد اس کی گروتھ ہوتی ہے. تو جو فولک ایسڈ ہے وہ بیسیکلی امپورٹنٹ ہے نیورولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. جو بیبی کا برین سسٹم بن رہا ہوتا ہے، اس کا سارا اسپائنل کارڈ اور وہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے فولک ایسڈ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر پیشنٹ فولک ایسڈ ڈیفیشنسی کے ساتھ پریگننٹ ہوگی تو ظاہر ہے اس کا یہ جو نروس سسٹم کی ڈیولپمنٹ افیکٹ ہوگی، اور اس کی وجہ سے پھر کنجینیٹل انوملیز بعد میں جب ہم انوملی اسکین کرتے ہیں تو موسٹلی پیشنٹس کی کنجینیٹل انوملیز ہوتی ہیں، نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہو جاتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی بیک پر ایک تھوڑا سا ہوتا ہے اور بالکل. سر کے اندر پانی ہوتا ہے. اگر اس طرح اگر کسی پیشنٹ نے اپنا اینٹی-نیٹل چیک اپ نہ کرایا ہو کبھی اور وہ ہمارے پاس آتی ہی ہے اس طرح سے اور ہم انوملی اسکین کرتے ہیں، اس طرح کی انوملیز پک ہو جاتی ہیں، تو ان پیشنٹ کو تو پھر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ڈبل ڈوز آف فولک ایسڈ لیں گے، ہائر ڈوز پہ چلے جاتے ہیں بیفور کنسیپشن. ان کے لیے تو مسٹ ہو جاتا ہے. اس کتنی ہے؟ 5 mg ہے اس کی 5 mg. ٹھیک ہے. آج کل تو یہ ہمارے پاس ایکٹیویٹڈ فارم آف فولک ایسڈ میں بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ کی فارم میں آتی ہے نا وہ تقریباً 5 mg کی ٹیبلٹ ہے اور جس کی ایبزارپشن مائکرو گرام کے حساب سے ہوتی ہے. لیکن آج کل جو ہمارے پاس فولک ایسڈ ایکٹیویٹڈ فارم میں آتی ہے وہ 400 مائکرو گرام کی فارم میں ہوتی ہے اور وہ جو پیشنٹ لیتی ہے تو وہ پوری کی پوری ایبزارب ہوتی ہے. اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے تھے پری نیٹل وائٹامنس کی. تو پاکستان میں کون سے وائٹامنس ہیں جو کہ آپ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ پریگننسی سے ریلیٹڈ گفتگو ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک کوئی ایسے وائٹامنس بتا دیں جو کہ تھوڑے سستے بھی ہوں، ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا باہر سے جو وائٹامنس منگوائے جاتے ہیں ان کی ایفیکیسی زیادہ ہوتی ہے؟ کیوں لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی باہر سے ہمارے لیے وائٹامنس لے آئیں؟ پاکستان میں کیا کمی ہے؟ بس یہ یوں کہیں فیشن ہو سکتے اور تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں ہر طرح کے وائٹامن کی ٹیبلٹ اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اچھے برانڈس ہیں. اچھا، جب آپ کسی پیشنٹ کو کوئی ملٹی وائٹامن پرسکرائب کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ پیشنٹ کی افورڈیبلٹی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اف دا پیشنٹ از افورڈیبل تو آپ کوئی مہنگا بھی ان کو ملٹی وائٹامن پرسکرائب کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایفیکیسی کی یا ان کی ایڈوانٹیج کی بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر از اے ڈفرینس. ٹھیک ہے. آپ سستا ملٹی وائٹامن بھی دیں، بس پیشنٹ کمپلائنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لے ضرور، یہ نہیں کہ آپ اس کو لکھ کے دیں اور پھر وہ لینا. ہاں، آپ نے بڑے مہنگے وائٹامنس منگوا لیے لیکن اگر آپ استعمال نہیں کر رہے، ان کو ریگولرلی نہیں کھا رہے تو پھر ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں. پیشنٹ کو کاؤنسلنگ، یہاں بہت سارے پیشنٹ ہم سے
لے کے ایڈوائس لے کے چلے جاتے ہیں, لیکن جب گھر جاتے ہیں تو وہ استعمال نہیں کرتے. اس میں متس آ جاتی ہیں, یا تو فیملی ایشوز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے آئرن, اکثر لوگ دے آر ریلکٹنٹ ٹو ٹیک آئرن, ان کو لگتا ہے کہ بچہ کالا ہو جائے گا. اچھا, اب آئرن ماں کھا رہی ہے تو بچہ کالا کیسے ہو جائے گا؟ تو جب بھی آپ آئرن کی ٹیبلٹ بھی دیں تو ساتھ اس کے سائیڈ افیکٹس بھی بتائیں کہ گیسٹرائٹس بھی ہو سکتا ہے اور اسٹول کلر چینج ہو سکتا ہے. تو بعض دفعہ پیشنٹ یہ ہوتا ہے کہ اسٹول کلر جب چینج ہوتا ہے آئرن ٹیبلٹ سے تو پھر آئرن ٹیبلٹ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کاؤنسلنگ میں آتی ہیں. کاؤنسلنگ بڑی اہم ہے بہت اور ضروری ہے. پاکستان میں بہت کمی ہے کاؤنسلنگ کے حوالے سے, اور ہم اپنے پروگرام کے تھرو بھی ایجوکیٹ ہی کر رہے ہیں لوگوں کو اور کاؤنسل ہی کر رہے ہیں. اور اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے جہاں تک رسائی نہیں ہے بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز کی. ویسے تو الحمدللہ LHVs ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں اس میں, لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے پری نیٹل وائٹامنس کی بات کی تو کیا ان میں فولک ایسڈ ڈلا ہوا ہوتا ہے یا یہ علیحدہ سے آپ کو ٹیبلٹ لینی ہوتی ہے؟ جو آئرن کی ٹیبلٹس ہیں وہ دو فارم میں آتی ہیں, ایک پیور آئرن ہوتا ہے اور ایک فورٹیفائڈ ود فولک ایسڈ. تو جب بھی آپ آئرن کی ٹیبلٹ پرسکرائب کریں تو وہ والی دیں جس میں فولک ایسڈ ہو, لیکن فرسٹ 3 months میں ہم آئرن ایوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ نوزیا وومیٹنگ ہوتا ہے, HCG رائز کر رہا ہوتا ہے, تو پیشنٹ جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. تو اس میں ہم جسٹ فولک ایسڈ ایڈوائز کرتے ہیں, جو کہ فولک ایسڈ کے نام سے ٹیبلٹ اویلیبل ہے مارکیٹ میں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ بہت ساری خواتین جب ان کا ویٹ گین ہونا شروع ہوتا ہے پریگنینسی کی وجہ سے تو وہ ڈائٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں, وہ پریشان ہو کر, اور اسپیشلی جو آج کل کی بچی ہیں کہ وہ جب دیکھتی ہیں کہ ان کی ویسٹ لائن بڑھ رہی ہے تو وہ ہر چیز کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں. تو کیا پریگنینسی میں ڈائٹ کرنا چاہیے, یہ جو ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے؟ نہیں, میں بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ پریگنینسی میں ڈائٹ کرنا چاہیے. اور ویسے بھی جو پریگنینسی کا ویٹ گین ہوتا ہے دیٹ ڈیپینڈز آن دا پری پریگنینسی ویٹ. اگر کوئی پیشنٹ آلریڈی اوبیس ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہے, تو ظاہر ہے پریگنینسی میں تو ڈیفینیٹلی ویٹ گین ہوتا ہے. ہارمونل چینجز ہوتی ہیں, پوری باڈی چینج ہو رہا ہوتا ہے, بیبی کا ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ویٹ تو گین ہوگا. تو یہاں پہ بھی میں آپ کو یہی کہوں گی کہ کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ, کہ پریگنینسی میں جو آپ کی باڈی میں چینجز ہو رہی ہیں وہ بیکاز آف پریگنینسی ہیں. ٹھیک ہے, بیبی ڈیلیور ہو جائے, اس کے بعد اگر آپ ڈائٹ کرنا چاہتی ہیں, یو وانٹ ٹو کم بیک ٹو یور پریویس جو آپ کا ویٹ تھا اس میں, تو آپ بے شک جم بھی جوائن کریں, آپ ڈائٹنگ بھی کریں, یو کین ڈو اینی تھنگ بٹ ناٹ ان دا پریگنینسی. بالکل, اور اگر آپ بریسٹ فیڈ کر رہے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں تو اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ سے ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ سیلف فیڈ کریں گی بچے کو تو یہ سارا ویٹ آپ کا جو ہے وہ خود بخود چلا جائے گا, بیکاز ایکسٹرا کیلوریز کنزیوم ہو رہی ہوتی ہیں جب آپ بریسٹ فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جم کی بھی بات کی, تو یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گی کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ آلریڈی جم جا رہی ہوتی ہیں, تو جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو کیا جم کنٹینیو کرنا چاہیے یا ایک بریک لے لینی چاہیے, اور ورسز وہ والے پیشنٹ جو کہ کبھی جم نہیں گئے ہوتے لیکن وہ ویٹ گین کو دیکھ کے پریشان ہو کے گھر میں ہی یا تو ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں یا جم جانا شروع کر دیتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا, کیا تھوڑی بہت واک کرنی چاہیے پریگنینسی میں یا نہیں؟ پریگنینسی میں تو واک, آپ یہ ہم پیشنٹس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ واک نہ کریں, بالکل واک کرنی چاہیے. اور میں تو ان کو کہتی ہوں, خاص کر 3rd ٹرائمیسٹر میں تو میں پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ جتنا اچھا واک کریں گے آپ کے چانسز آف نارمل ڈیلیوری اتنے بہتر ہوں گے. اور جہاں تک جم جانے کی بات ہے پریگنینسی میں, تو دیکھیے جم میں تو وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ کو ایکسرسائزز کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, پریگننٹ وومن تو اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ جم کی وہ ایکسرسائز کر سکے. ہاں, اس کو آپ ریپلیس کر دیں واک کے ساتھ, ٹھیک ہے, اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے ساتھ, تو وہ تو کر سکتی ہیں وہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو جا رہی ہیں ان کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی کہ کون سی ایکسرسائزز وہ پہلے سے کر رہی تھیں, کہاں تک ماں اپنے آپ کو پش کر سکتی ہے. اور کچھ ٹرینرز بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسپیشلی ٹرینڈ ہوتے ہیں. تو ہمارا میسج یہی ہے کہ جو خواتین جا رہی ہیں وہ کیئرفلی اس کو کنٹینیو کر سکتی ہیں, اپنے ٹرینر سے بات کر سکتی ہیں. ہیوی ویٹس کو اٹھانا جو ہے وہ ڈینجر ثابت ہو سکتا ہے, تو آپ کے ٹرینر کے ساتھ گفت و شنید اگر ہو جائے اور ان کو پتہ ہو کہ آپ کی کنڈیشن کا, تو پھر آپ کی ایکسرسائز رجیم کو آپ کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. باقی وہ خواتین جو کہ جم نہیں جاتی ہیں ان کو نہیں جوائن کرنا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ واک جو ہے اٹس امپورٹنٹ, تو واک ضرور کرنی چاہیے. بالکل ضرور کرنی چاہیے. اور ہمارے پاس تو پیشنٹس ایسی آتی ہیں جو کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پریگنینسی ہو گئی ہے تو نہ ان کو اب بیڈ ریسٹ کرنا ہے. تو بیڈ ریسٹ آپ کو پریگنینسی میں نہیں کرنا, کیونکہ بیڈ ریسٹ جو ہے نا وہ پریگنینسی اگر نارمل ہے,
پراپرلی امپلانٹ ہے تو آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹی سے آپ کی واکس پریگنینسی کو کچھ نہیں ہوگا. بالکل. وہ کچھ اور ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پریگنینسی افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک. تو کتنا ویٹ گین ہونا چاہیے ایک نارمل پریگنینسی میں؟ آپ نے کہا کہ جو آپ کا پری پریگنینسی ویٹ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، لیکن ایک اگر ہم رف ایسٹیمیٹ کہیں تو کتنا ویٹ گین جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ خطرے کی علامت ہے؟ دیکھیں اگر ویٹ گین نہیں ہو رہا، پیشنٹ ہمارے پاس او پی ڈی میں آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو وزن ہی نہیں بڑھ رہا، کیونکہ ہر اینٹی نیٹل وزٹ پہ ہم نے 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ایک بلڈ پریشر دیکھنا ہوتا ہے اور ایک ویٹ دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ بیبی جو ہے وہ گرو کر رہا ہے. بیبی اگر گرو کر رہا ہے تو مدر جو ہے وہ اگر اس حساب سے ویٹ گین نہیں کر رہی کہ جس حساب سے اس کو پریگنینسی میں کرنا چاہیے، تو پریشانی کی میرا نہیں خیال کوئی بات ہے. ٹھیک ہے. مدر از ہیلدی، بیبی از گروئنگ نارملی، اینڈ اور جسٹیشنل ایج جو کہ اس کی پیس پیریڈس کی ڈیٹ ہے اس کو کورسپونڈ کر رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پریگنینسی جاری ہے. ہاں جن میں ایکسیسو ویٹ گین ہوتا ہے اس میں پھر ہم کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، جس سے ہم ڈائبٹیز، شوگر، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، ان چیزوں کو رول آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ پریگنینسی میں آپ کا ویٹ گین ہونا چاہیے، لیکن اگر بہت زیادہ ہو رہا ہے تو تب بھی یعنی پرابلم ہے، اور اگر بہت کم ہو رہا ہے تو پھر آپ نے کہا کہ ڈاکٹر ایویلویٹ کر لیتی ہے کہ بچہ ہیلدی ہے کہ نہیں. اچھا، جو یہ ہم ساری بات کر رہے ہیں اس میں اگر ہم ڈسکس کریں کہ اینٹی نیٹل آپ نے وزٹس کی بات کی، تو وہ کس قدر اہم ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا کس قدر ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو ہماری دیہی علاقوں کی خواتین ہیں وہ بیچاری جب پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو وہ کافی عرصہ کسی کو بتاتی بھی نہیں ہیں، یہاں تک کہ پریگننسی کے سمٹمز آنا شروع ہو جائیں. پھر اینٹی نیٹل وزٹس کا بھی اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے ان علاقوں میں. ایل ایچ ویز کی میں نے بات کی کہ وہاں پر ایل ایچ ویز جاتی ہیں، ان سے وہ تھوڑی بہت اوپن ہوتی ہیں تو ڈسکس کر لیتی ہیں. تو اینٹی نیٹل وزٹس کس قدر اہم ہیں آپ کے خیال سے؟ دیکھیں اگر تو کہیں ساتھ کوئی فیسلٹی ہے، بی ایچ یو ہے، ڈی ایچ کیو ہے، کوئی بھی فیسلٹی اگر اویلیبل ہے فیمیلز کو، تو میں تو ان کو یہی کہوں گی کہ اپنی جو ڈلیوری ہے نا وہ بہتر ہے کہ فیسلٹی میں کروائیں. ٹھیک ہے. اور ڈلیوری کرانے کے لیے ظاہر ہے یو ہیو ٹو بک ٹو دیٹ فیسلٹی، اور بکنگ کے لیے آپ کو پراپر اینٹی نیٹل اپنے چیک اپ کروانا چاہیے. تو فرسٹ اینٹی نیٹل وزٹ جو ہے وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہونا چاہیے، جو ہم یوزولی ریکمینڈ کرتے ہیں 4 وزٹس. اگر کوئی زیادہ فریکوینٹلی نہیں آ سکتا تو ایٹ لیسٹ 4 وزٹس اس کو کرانے چاہیے، ایک فرسٹ ٹرائمیسٹر میں، پھر ایک سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں، اور جو 2 وزٹس ہیں وہ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں لازمی ہونے چاہیے ہر فیمیل کے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو پریگنینسی صرف فزیولوجی، لیکن وہ کب پیتھولوجی میں کنورٹ ہو جائے، کب پرابلمز آنا شروع ہو جائیں، وہ پھر ہم ان اینٹی نیٹل وزٹس میں پک کرتی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. یعنی کہ بڑے اہم ہیں، اور اس سے بہت سارے جو کمپلیکیشنز ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ڈاکٹر خود بھی گائیڈ کر دیتا ہے پیشنٹ کو، کاؤنسل کر دیتا ہے کہ دوائی کس طرح سے کھانی ہے اور وائٹامنس کس طرح سے کھانے ہیں، آرام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، بہت ساری خواتین کو مارننگ سکنس سٹارٹ ہو جاتی ہے، پریگنینسی ان کی شروع ہوئی اور ساتھ ہی کیے اور وامٹنگ وغیرہ، تو کیا یہ نارمل فینومینا ہے، اور اس طرح میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ کھانی چاہیے جس سے مارننگ سکنس کم ہو؟ اچھا، مارننگ سکنس ہر پریگننٹ پیشنٹ کو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کچھ کو ہوتی ہے، کچھ کو کم ہوتی ہے، اور کچھ کو زیادہ ہوتی ہے. اچھا، جن کو نہیں ہوتی دے آر کمفرٹیبل ود دا پریگنینسی، ان کو تو ہم کاؤنسل کر کے جو بھی ہم نے ان کو ایڈوائز کرنا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. جن کو مارننگ سکنس ہوتی ہے تو ان کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ جو اپنی ڈائٹ ہے نا وہ ایک گو میں نہیں لیں گی. جیسے ہم 3 میلز لیتے ہیں، نارملی لوگ 3 میلز لیتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ 6 ڈیوائیڈڈ میل لیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے لیں گے، پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے. اور اس کے علاوہ کوشش کریں گے ارلی مارننگ جب وہ اٹھیں تو کوئی اس طرح کی جو ڈرائی جیسے بسکٹس نہیں ہوتے اس طرح کی چیزیں لے لیں. اور اگر اس سے بھی سیٹل نہ ہو تو پھر ہم کچھ اینٹی ایمیٹکس ٹیبلٹ ہوتی ہیں جو کہ پریگنینسی میں سیف ہوتی ہیں، وہ ہم ان کو اورل ٹیبلٹس دے دیتے ہیں. اچھا. کچھ پیشنٹس ان کو موسٹلی رسپونڈ کر جاتے ہیں، اور یہ تقریباً جو مارننگ سکنس ہے یہ 16 ویکس پہ آ کے سیٹل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ پیشنٹس کی 13 ویکس پہ سیٹل ہو جاتی ہے، کچھ کی جو ہے وہ 16 ویکس تک چلتی رہتی ہے پھر سیٹل ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی پیشنٹ کو بہت زیادہ ہو، پرسسٹنٹ وامٹنگ ہو، کوئی چیز وہ
لے نہ پا رہی ہو, ایون فلوئڈ بھی نہ ٹالریٹ کر رہی ہو, تو ان کو پھر ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یعنی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اگر اس قدر وامٹنگ ہو رہی ہے کہ کچھ بھی اندر نہیں جا رہا ہے اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ بھی لاس ہونا شروع ہو جائے اور آپ بہت ہی میزریبل فیل کریں کہ آپ سے کچھ کھایا نہیں جا رہا, پیا نہیں جا رہا, تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. تو پھر ہاسپٹل میں کیا ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے؟ مطلب ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے, کس طرح سے پھر پیشنٹ کو فلوئڈز دیے جاتے ہیں یا کھانا دیا جاتا ہے؟ بالکل, ایسے پیشنٹس کو ہم انیشیلی ایڈمٹ کرتے ہیں. جب فلوئڈ لاس ہوتا ہے تو کڈنیز افیکٹ ہوتے ہیں اور باڈی کے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتا ہے, وہ ہم فائنڈ آؤٹ سیرم الیکٹرولائٹس, آر ایف ٹیز کرا لیے, ایل ایف ٹیز کرا لیے. الٹرا ساؤنڈ از ویری امپورٹنٹ ٹو سی کہ انٹرا یوٹرائن سنگل پریگنینسی ہے یا ٹوین یا ٹرپلٹ پریگنینسی ہے, کیونکہ اگر ٹوین یا ٹرپلٹ پریگنینسی میں بھی یہ کمپلینٹ زیادہ ہوتی ہیں, مارننگ سکنس اور یہ زیادہ ہوتی ہیں. اس کے بعد پیشنٹ کو ہم نے اورلی کچھ 24-48 آورس کے لیے ہم ان کو این پی او کر دیتے ہیں, لائک انہوں نے اورلی کچھ بھی نہیں لینا. آئی وی فلوئڈس پہ رکھتے ہیں, اس میں ہم اینٹی ایمیٹک ملٹی وائٹامنس ڈالتے ہیں. 48 آورس کے بعد پھر گریجولی جو ہے نا ہم ان کو سپس الاؤ کرتے ہیں انیشلی. ٹھیک ہے, سپس ٹالریٹ کر لیں تو پھر سیمی سالڈس پہ, تو یوزلی پیشنٹ ود ان اے ویک سیٹل ہو جاتا ہے. اس جو ہم ان کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں, پھر ان کو اورل میڈیکیشن پہ ڈسچارج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک رجیم کو فالو کیا جاتا ہے, پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ کس وجہ سے یہ زیادہ ہو رہی ہے. کیا پریگنینسی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ جس طرح کے کچھ پریگنینسیز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو وامٹنگ زیادہ آ رہی ہوتی ہے اور یوزلی ان پریگنینسیز میں کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر پریگنینسی بالکل نارمل ہے تو پھر آپ سلولی اینڈ گریجولی آپ ان کو پہلے آئی وی فلوئڈز دیتے ہیں, یعنی کہ ڈرپ لگائی جاتی ہے اور پھر تھوڑا بہت پانی پلا کے اور چیزوں کو سیٹل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو حمل چیک کرنے کے لیے جو پریگنینسی اسٹرپس دستیاب ہیں مارکیٹ میں وہ کتنی افیکٹو ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحبہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ پریگننٹ ہو لیکن پریگنینسی اسٹرپ جو ہے اس پر حمل نظر نہ آئے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو پریگنینسی کے لیے جب ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پیشنٹ کا مس پیریڈ ہونا ضروری ہے. جیسے اس کے پیریڈز ڈیو تھے اور اس کو پیریڈز نہیں آئے, ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ یورین پریگنینسی اسٹکس ہیں. وہ ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں, یورین پریگنینسی اسٹک دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر 2 ریڈ لائنز آ گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ شی از پریگننٹ. اگر پیشنٹ کے پیریڈز مس ہوئے اور یورین پریگنینسی اسٹک کے اوپر بھی پریگنینسی نہیں آ رہی تو پھر ہم سیرم سے کنفرم کرتے ہیں, سیرم بیٹا ای سی جی سے کنفرم کرتے ہیں. دیٹ از 100% کنفرمیٹری کہ پریگنینسی ہے یا نہیں ہے. اگر تو سیرم بیٹا ای سی جی نیگیٹو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویسے ہی پیریڈز جو ہیں وہ اوور ڈیو ہو گئے ہیں, اس کی اور ریزنز ہوتی ہیں. اور اگر بیٹا ای سی جی کے اوپر پازیٹیو آ رہا ہو تو پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ سے ہم نے پریگنینسی یہ کنفرم کرنی ہوتی ہے کہ وہ یوٹرس کے اندر ہے یا نہیں. انٹرا یوٹرائن پریگنینسی کنفرم کرنی ہوتی ہے. انٹرا یوٹرائن پریگنینسی کو پھر ہم بیٹا ای سی جی کے لیول سے کوریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پاسبل ہے کہ پیشنٹ کے پیریڈز مس ہوں اور یورین فار پریگنینسی ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ رہا ہو لیکن سیرم میں جو ہے وہ پازیٹیو ہو. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ایچ سی جی ہارمون ہے وہ ہے تو صحیح لیکن ایڈیکویٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی اور ریزنز ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریگنینسی ہوئی ہو لیکن مس ہو گئی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرا یوٹرائن پریگنینسی ہو, یوٹرس کے اندر نہ ہو, ٹیوب میں امپلانٹ ہو. صحیح, تو وہ اس کو اکارڈنگلی پھر ہم دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی جو سائیکل ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا, دوسرا انہیں اپنی ماہواری کی تاریخ کا نہیں پتہ ہوتا. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ خواتین کے لیے کس قدر اہم ہے کہ وہ اپنی ڈیٹس کو نوٹ ڈاؤن کریں؟ اور یوزلی ایک جو سائیکل کا کانسیپٹ ہے کہ بعض لوگوں کی ویریشن ہوتی ہے سائیکل میں, یعنی کسی کی 22 دن کی ہے, کسی کی 28 دن کی ہے, تو کس قدر اہم ہے کہ ایک مریضہ تو نہیں میں کہوں گی کہ حاملہ عورت جو ہے اس کو پتہ ہو کہ میں کس ڈیٹ پہ جو ہے میری سائیکل سٹارٹ ہوتی ہے اور کب میرے مسڈ پیریڈز ہیں. اچھا, جو نارمل سائیکل ہے نا, جس کو ہم نارمل پیریڈز کہتے ہیں, وہ 24 ڈیز سے لے کے 35 ڈیز تک کا سائیکل ہوتا ہے. اگر کسی پیشنٹ کا 24 ڈیز سے 35 ڈیز کے اندر کا سائیکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شی از شیور آف ڈیٹس, اس کے سائیکل ریگولر ہیں, اور اگر اس کو ڈیٹس یاد ہیں تو اس کی پریگنینسی جو ہے وہ اتنی ہی بنے گی جتنی وہ ڈیٹس بتاتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو یا تو ان کو ہیبٹ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی پیریڈس کی ڈیٹ یاد رکھیں, یا ان کا سائیکل ریگولر نہیں ہوتا, وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پریگننٹ ہوئی ہیں.
تو ایسے پیشنٹ کے لیے میں یہی کہوں گی کہ موسٹلی ایسے پیشنٹ جب ان کو نوزیا وومیٹنگ شروع ہوتا ہے, ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, تو کہیں قریب فیسلٹی میں آتی ہیں, چیک اپ کراتی ہیں, تو پتہ چلتا ہے پریگننٹ ہیں. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ پریگننٹ ہے, لیکن کتنی پریگننسی ہے یہ نہیں ہمیں پتہ. پھر یہاں پہ ہم پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹنگ اسکین کرائیں, فرسٹ 3 منتھس میں اسکین سے کنفرم کریں, تو اس سے ہمیں پریگننسی کی ڈیٹس پتہ چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی انارملی اسکین کی, تو میں پہلے چاہوں گی آپ سے پوچھنا کہ الٹرا ساؤنڈ کروانا, فرسٹ الٹرا ساؤنڈ کس قدر اہم ہے, کیوں کروایا جاتا ہے, اور انارملی اسکین کیا ہے, اور یہ کب ہوتا ہے, اور ڈاکٹرز کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ضرور کروانا چاہیے؟ اچھا, اسکین کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے نا 3 طرح کے اسکینز آپ کہیں. جو فرسٹ 3 منتھس کا اسکین ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ڈیٹنگ اسکین, جس سے ہم پریگننسی کی ڈیٹس کنفرم کرتے ہیں. 18 to 22 ویکس کے درمیان جو ہم اسکین ایڈوائز کرتے ہیں دیٹ از کالڈ انارملی اسکین. انارملی اسکین کا یہ ہے کہ بیبی کی جو ایکسٹرنل اپیئرنس اس کی اور انٹرنل جو آرگنس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ پورا ریڈیولوجسٹ اس کو ایگزامن کرتا ہے. اچھا, اس کے اندر اگر کوئی انارملی آ جائے, پھر ہم نیوناٹولوجسٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ انارملی از کمپیٹیبل ود لائف یا وہ کمپیٹیبل ود لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اکارڈنگلی پھر پیشنٹ کو کاؤنسل کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہم 3rd ٹرائمیسٹر میں اسکینس کرتے ہیں دے آر کالڈ گروتھ اسکینس, بیبی کی گروتھ دیکھنے کے لیے. تو یہ 3 طرح کے اسکینس ہمارے یوزولی کیے جاتے ہیں. اور آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ریکمینڈ کرتے ہیں, بالکل بالکل بہت ریکمینڈ کرتے اہم ہیں, ہے. بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, خاص کر انارملی اسکین. ٹھیک ہے. باہر کے ممالک میں ٹرائسومیز یا جینیٹک ڈیفیکٹس کے لیے بھی آپ کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, تو کیا پاکستان میں بھی اس کا رواج ہے, اور کیا یہ جو ٹرائسومیز وغیرہ ہیں یہ پاکستان میں بھی بہت عام ہیں, اور کیا یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ ٹرائسومی بیسیکلی ریلیٹڈ ود دا ایج آف مدر. باہر کی کنٹریز میں جو فرسٹ کنسیپشن ہوتی ہے وہ لیٹ ایجز میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں موسٹلی فیمیلز ارلی شادیاں ہوتی ہیں موسٹلی. اب ایک ٹرینڈ آ رہا ہے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ ان میں لیٹ میریجز ہیں. تو اگر روٹین میں تو ہم ٹرائسومی کی ٹیسٹنگ ہر پیشنٹ کو ایڈوائز نہیں کرتے. ہاں, اگر کسی پیشنٹ کا کوئی ٹرائسومی کوئی ڈیلیوری ہوئی ہے تو اس میں پھر ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں, کیونکہ نیکسٹ پریگننسی میں چانسز آف ریپیٹ ٹرائسومی ہوتے ہیں. تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر اسکین میں نکل ٹرانسلوسنسی کرتے ہیں, نکل تھکنس دیکھتے ہیں 13 ویکس پہ, اور اگر وہ سگنیفیکنٹ آ جائے تو پھر ہم پیشنٹ کو جو ہے کوریونک ویلس سیمپلنگ ایڈوائز کرتے ہیں. سی وی ایس سیمپلنگ کہتے ہیں, اس میں جہاں پلیسنٹا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے ایک چھوٹا سا پیس لے کے اس کی جینیٹک انالیسس کی جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ ٹرائسومی ہے, ریپیٹ ہے, تو وہ پھر پیشنٹ کی کاؤنسلنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ باہر میں تو کیے جاتے ہیں, یہاں پہ بھی ہوتے تو ہیں لیکن دے آر ویری کاسٹلی. تو اگر پیشنٹ ولنگ ہو کہ اگر ٹرائسومی آ جاتا ہے اور وہ یہ فیٹس جو ہے وہ ابورٹ کرائے گی یا یہ پریگننسی ٹرمینیٹ کرائے گی پھر تو ہے, لیکن ہمارے پاس پھر ریلیجیس ایشو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, موسٹلی پیشنٹ اس چیز کو وہ نہیں کرتے, اگر وہ ڈائگنوز بھی ہو جاتے ہیں دے وانٹ ٹو کنٹینیو دا پریگننسی. ٹھیک ہے, یہ تو ایک لمبی ڈسکشن ہے, تو اس پر ہم نہیں جائیں گے کہ آپ کو ابورٹ کروانا چاہیے کہ نہیں. تو یہ بتائیے گا کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو بھی بلیم دینا شروع کر دیتی ہیں کہ میں نے یہ دوائی کھائی, میں نے وہ کھائی, اس وجہ سے ہو گیا. تو کون کون سی دوائیاں ہیں جو کہ پریگننسی میں اوائڈ کرنی چاہیے؟ آپ ایک رف اگر ایک آئیڈیا دے دیں خواتین کو کہ اگر وہ پریگننٹ ہیں تو پھر انہیں کیا اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیے, جو فرسٹ 3 منتھس ہیں اس میں تو کسی قسم کی دوائی نہیں لینی چاہیے, اور اگر کسی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے, تو جب تک ڈاکٹر پرسکرائب نہ کریں تب تک تو ان کو نہیں لینی چاہیے. اور اس میں فرسٹ 3 منتھس میں جسٹ فولک ایسڈ. اس کے بعد جو ہماری طرف سے ایز اے گائنیکالوجسٹ ہم تو کیلشیم اور آئرن سپلیمنٹس دیتے ہیں. باقی ساری میڈیسنز جو ہیں وہ دے کمز ان کیٹیگری بی. کیٹیگری بی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر ان کی بیماری یا ان کی تکلیف کی نوعیت ایسی ہے کہ جس میں وہ ضرور ان کو دینی ہے تو پھر تو وہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے وہ لیں گی. ٹھیک ہے, اور جو کیٹیگری سی اور ڈی ہوتی ہیں وہ نہیں لینی چاہیے میڈیسن. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی دوائی استعمال کریں, جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر لیں, خود سیلف میڈیکیٹ نہ کریں, میڈیکیشن بہت ضروری ہے. کیونکہ بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو کہ ٹیراتوجینک ہیں, بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, اور بعد میں جو ہے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن یہ جو ٹرائسومیز ہیں یہ تو جینیٹک ڈیفیکٹس ہیں, اور اس میں جو ہے ماں کا کوئی اس قدر رول نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی بتا دیجیے گا تھوڑا سا, کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے ہے,
کہ کچھ طبقے ایسے ہیں جہاں پر خواتین کو ہاسپٹل نہیں لے جایا جاتا انفارچونیٹلی، یعنی اگر ان کا حمل بھی ہے تو ان کو گھر پہ رکھا جاتا ہے، ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا جاتا، پھر ڈیلیوری کا ٹائم بھی آ جاتا ہے تو پھر ان کو لے کر نہیں جاتے. تو یہ ٹھیک ہے؟ اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کو بالکل بھی میں اس چیز کو انکریج نہیں کروں گی. ہر پریگننٹ فیمیل کو آپ کی جو گھر کے قریب فیسلٹی ہے جہاں پہ آپ ایزیلی ریچ کر سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، آپ کو ضرور اپنی جو حاملہ بیوی ہے وہاں پہ اس کا پراپر چیک اپ کروانا چاہیے، اس کی بکنگ کرانی چاہیے، اور کوشش کریں کہ جو ڈیلیوری ہے وہ ہاسپٹلی جو ایسی فیسلٹی ہے آپ کے قریب وہاں پہ ہونی چاہیے. ہمارا جو پاکستان کا میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے نا وہ کافی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پیشنٹس گھروں میں ڈیلیور ہوتے ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے. کاؤنٹیبل ڈیتھ ہی نہیں ہے، آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ان فیمیلز کو جو کہ گھروں میں ڈیلیور ہوتی ہیں یا دائی LHVs کے پاس ڈیلیور ہوتی ہیں اور ڈیتھ ہو جاتی ہیں. صرف وہ ڈیتھس ہم کاؤنٹ کریں ہیں جو کہ ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں ہو رہی ہیں. اچھا. کیونکہ اب میں جیسے پمس میں ہوں، ہمارا تو پورا ایک وہ ہے، آپ اسے کہیں کہ پورا ایک پروگرام ہے جو کہ ریلیٹڈ ٹو میٹرنل مورٹیلٹی اور پیرینیٹل مورٹیلٹی سے ریلیٹڈ ہے. جتنی بھی ہمارے پاس آتی ہیں پیشنٹس جو کہ نیئر مس ہوتی ہیں، نیئر ٹو ڈیتھ ہوتی ہیں، جب وہ ریسیو ہوتی ہیں ان میں سے موسٹلی تو سروائیو کر جاتی ہیں. جو ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی پراپر ہم پورا آڈٹ کرتے ہیں. اچھا. ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کہاں پرابلم ہوا ہے اس کے. تو یہ تو چلیں وہ ڈیتھس ہیں جو کہ ٹرشری کیئر میں ہو رہی ہیں، یہ تو ریکارڈ ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں، رپورٹ ہو رہی ہیں باقاعدہ WHO میں. اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری آپ کی مور دین آئی تھنک 90% فیمیلز ہیں جو کہ آپ کے ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں، تو وہ ڈیتھس ریکارڈ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو اس لیے میٹرنل مورٹیلٹی کا اگر اپنے ریٹ کم کرنا ہے، پیرینیٹل مورٹیلٹی کا ریٹ کم کرنا ہے تو ہاسپٹل ڈیلیوری بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہمارا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ، وہ بہت زیادہ ہے، اور جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ناظرین، وہاں پر جو مائیں ہیں وہ اکثر بچوں کی پیدائش کے ٹائم پہ ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ آپ کی دیکھیں ایک بچے کو اس دنیا میں لاتے لاتے اگر ماں ہی اس دنیا سے چلی جائے تو باقی بچوں کا خیال کون رکھے گا، اس بچے کا خیال کون رکھے گا. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی جو وائفز ہیں، جو آپ کے پارٹنرز ہیں، وہ آپ کو ہاسپٹل لے کر جائیں. ان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی ہیلدی ہو تو پھر ماں کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ صحت مند ماں صحت مند گھرانہ، اور ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں، ٹی وی پہ بھی اس کے ایڈز چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے اس حوالے سے. بچے کی حرکت کب محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے ماں کو، اور اگر نہ ہو رہی ہو تو پھر کیا یہ خطرے کی علامت ہے؟ اس صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اچھا، بچے کی حرکت میں ایک پلیمنٹ میں یوز کروں گی کہ جس کی فرسٹ پریگنینسی ہوتی ہے یوزولی وہ پرسیو لیٹ کرتی ہیں. 5 منتھس پہ کہیں آ کے ان کو پتہ چلتا ہے، سم ٹائم کسی کو 6 منتھس پہ کوئکننگ، اس کو ہم کوئکننگ کہتے ہیں، جو مومنٹس ان کو سٹارٹ ہوتی ہیں. ہاں، وہ پیشنٹ جس کی پہلے ڈیلیوریز ہو چکی ہیں تو ان کو ارلی بھی کوئکننگ فیل ہو سکتی ہے. اور پھر یہ کوئکننگ ایک ایسا سیٹسفیکٹری سائن ہوتا ہے جو اس سے مدر سیٹسفائی ہوتی ہے کہ بیبی موو کر رہا ہے. اور یوزولی 3rd ٹرائمیسٹر میں ہمارے پاس پیشنٹس آتی ہیں لاسٹ منتھ میں اس کمپلین کے ساتھ کہ بیبی موو نہیں کر رہا، تو ان کی کمپلین کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں. پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، ہم ان کے بچے کی دھڑکن کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم اس پیشنٹ کو پورا ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اور رسک فیکٹرز تو نہیں ہے، کہیں ڈائبیٹک، ہائپرٹینسیو، کارڈیک پیشنٹ یا کوئی اس طرح کی اور ایسوسیٹڈ رسک فیکٹرز اس میں نہیں ہیں. اس کے اکارڈنگلی پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح. تو 5ویں مہینے میں فیمیلز کو ہونا شروع ہو جاتی ہے بیبی کی موومنٹ. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ کا چیک اپ جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر پہلے ہوئی ہے اور بعد میں رک گئی ہے تو پھر بھی یہ خطرے کی علامت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بچے کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچا ہے، یا بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، یا بچے کی اندر ہی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ ضرور اپنی جو وائف ہے اس کو لے جائیں اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی کروائیں اور چیک اپ بھی کروائیں. پریگنینسی میں کون کون سے ٹیکے ہیں جو کہ آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ لگوا لینے چاہیے؟ پریگنینسی میں ٹیٹنس پروفائلیکسس ضرور کرانا چاہیے. وہ اس لیے کہ ڈیلیوری آپ جو پیشنٹس گھر میں بھی ڈیلیور ہوتی ہیں اور جو قریب کسی فیسلٹی میں ڈیلیور ہوتی ہیں تو ٹیٹنس نیونیٹورم، نیونیٹل ٹیٹنس کو پریونٹ کرنے کے لیے تو مدر کو ٹیٹنس پروفائلیکسس دینا چاہیے، کیونکہ وہی اینٹی باڈیز جو مدر میں ڈیولپ ہوں گی وہ تھرو پلیسینٹا بیبی میں جائیں گی اور بیبی کو پروٹیکٹ کریں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اینٹی ڈی بھی لگایا جاتا ہے کیا ماؤں کو اگر پچھلی پریگنینسی جو ہے وہ ان کی ریسس نیگیٹو ہو یا کچھ اس طرح سے؟ جی،
جو ہر حاملہ خاتون ہوتی ہے اس کا ہم بلڈ گروپ کرتے ہیں. اگر وہ پازیٹیو بلڈ گروپ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ماں کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے تو پھر ہم ان کے ہسبینڈ کا بلڈ گروپ کرتے ہیں. اچھا, اگر ہسبینڈ کا بلڈ گروپ بھی نیگیٹو ہے تو RH انکمپیٹیبلٹی کا رسک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہسبینڈ کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہے تو بیبی میں RH انکمپیٹیبلٹی کا رسک ہوتا ہے, تو ہم اینٹی نیٹل پھر اینٹی ڈی ایڈوائز کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے Vary کہ کرتا اگر ہے. ان میں ضرورت ہے تو پھر ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتی ہے. اور دیکھیں جتنی بھی ہم ڈسکشن کریں اس میں یہی جو ہے وہ رزلٹ نکل رہا ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ڈاکٹر نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں گھر میں ڈیلیوریز ہوتی تھیں, لیکن اب جو ہے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے, تو اس میں کوئی ہارم نہیں ہے کہ اگر آپ چیک اپ کروا رہے ہیں, بلکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, اور یہی ہمارا میسیج بھی ہے پروگرام کا. تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ حمل کے دوران بہت ساری خواتین کو تھکن ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ کیا خون کی کمی کی وجہ سے تھکن ہو رہی ہوتی ہے, یا پریگنینسی اٹ سیلف ایک ٹائرنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ اور اس طرح میں اگر پیشنٹ کو تھکن ہو رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جب پریگنینسی شروع کے فرسٹ 3 منتھس ہوتے ہیں اس میں یہ ٹائرڈنیس, نیند آنا, تھکاوٹ محسوس کرنا, لیزینس ہونا, یہ تو ایک نارمل فزیولوجیکل چینج ہوتی ہے جو فرسٹ 3 منتھس میں آ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر کسی پیشنٹ کو یہ تھکاوٹ کنٹینیو رہتی ہے اور ساتھ میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی تھک جاتی ہے کہ وہ روٹین کے کام بھی نہیں کر سکتی, یا اگر اس کو سیڑھیاں چڑھنا پڑتا ہے تو اس کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ خون کی کمی ہے. تو پھر خون کی کمی کے لیے سارے ٹیسٹ اس کی کروانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا آپ یہ ریکمینڈ کریں گی کہ پریگننٹ ہونے سے پہلے بھی کچھ ٹیسٹ کروا لیے جائیں ٹو بی آن دا سیف سائڈ, کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہیموگلوبن کتنا ہے, پھر آپ کی شوگر کتنی تھی, پھر آپ کا بلڈ پریشر کتنا تھا؟ کیا یہ آپ ریکمینڈ کریں گی کہ پریگننٹ ہونے سے پہلے بھی ایک ہم لوگ ٹرینڈ بنا لیں کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں؟ دیکھیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی پریگننٹ ہونے سے پہلے اپنے بیس لائن ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. بیس لائن ٹیسٹ میں ہم بلڈ شوگر کراتے ہیں, ہیموگلوبن کرتے ہیں, روٹین یورین ایگزامینیشن کرتے ہیں, اور ہیپاٹائٹس B اور C کرتے ہیں. یہ 5 ٹیسٹ ہیں جو کہ ہر پریگننٹ فیمیل میں ایز اے بیس لائن ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ہمارے پاس پیشنٹ جب بھی آتی ہیں, چاہے وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آئے, چاہے وہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہمارے پاس بک ہوں, تو یہ 5 ٹیسٹ ہم ان کے ضرور کراتے ہیں انیشیلی. اس کی بیس پہ ہم ان کو اسکرین کرتے ہیں. اگر کوئی پیشنٹ ہے اتنی پڑھی لکھی کہ وہ پریگنینسی سے پہلے اپنی اسکریننگ کرانا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ پہلے ہی اس کے بیس لائن ٹیسٹ ہونے چاہیے, تاکہ اگر وہ انیمک ہے, وہ ڈائبیٹک ہے, یا اگر اس کا ہیپاٹائٹس B C میں کچھ پازیٹیو آ جاتا ہے تو وہ اس کو ہم پری پریگنینسی کاؤنسل کریں. ٹھیک ہے, بیفور اسٹارٹنگ پریگنینسی کہ اس نے کیا کرنا ہے. بالکل. اور اسی وقت جو ڈاکٹر ہے وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ نے فولک ایسڈ لینا ہے, کتنا لینا ہے, وائٹامنز لینا کتنا امپورٹنٹ ہے, دودھ کب پینا ہے, یعنی آپ اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کریں فار دا اپ کمنگ پریگنینسی. تو یہ آلویز اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ آپ جو ہے وہ پہلے ہی ایک چیک اپ کروا لیں. اور اگر ہم اس کا ٹرینڈ بنا لیں پاکستان میں ناظرین, تو بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ایک ہیلدی پریگنینسی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ لے سکتی ہیں, اور اس سے آپ کے بچے کی صحت بھی اچھی ہوگی, اور اوور آل پاکستان میں جو مائیں ہیں ان کی صحت بھی بہتر رہے گی. تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں بلیڈنگ کی. بعض لوگوں کو پریگنینسی کے سٹارٹ میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اور آپ نے ذکر کیا تھا کہ بہت ساری خواتین بیڈ ریسٹ پہ چلی جاتی ہیں, تو کیا ان خواتین کو بیڈ ریسٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے؟ کیوں ہو رہی ہوتی ہے یہ بلیڈنگ؟ کیا یہ خطرناک ہے؟ جو فرسٹ 3 منتھس کی پریگنینسی میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی اور ریزنس ہیں, اور جو لیٹ پریگنینسی کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی اور وجوہات ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ نے آپ کے پاس کتنے منتھس کی پریگنینسی پہ بلیڈنگ کے ساتھ پریزنٹ کیا. اگر وہ فرسٹ 3 منتھس میں پریزنٹ کرتی ہے تو اس کو ہم مس کیریج کی لسٹ میں ڈالتے ہیں. تو اس سے پھر ہم کنفرم کرتے ہیں سب سے پہلے فیٹس وائبلٹی, کہ بیبی وائبل ہے یا نہیں ہے. اگر فیٹس کی کارڈیک ایکٹیویٹی ہے, بیبی وائبل ہے, اور پیشنٹ کو کہیں فریش بلیڈنگ ہوئی ہے, تو ہم اسے تھریٹنڈ مس کیریج کہتے ہیں. تھریٹنڈ مس کیریج کا یہ مطلب ہے کہ مس کیریج کا رسک ہے, ابھی ہوا نہیں ہے, خطرہ ہے. تو ایسے پیشنٹ کو ہم بیڈ ریسٹ ایڈوائز کرتے ہیں, پروجسٹرون سپورٹ دیتے ہیں, اور بیڈ ریسٹ سے یوزولی یہ 3-4 منتھس میں سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن جو لیٹ پریگنینسی کی بلیڈنگ کے ساتھ آتے ہیں اس کی تو پھر اور بہت ساری ریزنس ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں, جو کہ ماں کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں اور بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں. تو پیشنٹ کو میں یہ کہوں گی کہ چاہے اس کو فرسٹ 3 منتھس میں بلیڈنگ ہو یا لیٹ پریگنینسی میں بلیڈنگ ہو, جب بھی ہو بلیڈنگ کو ہم ڈینجر سائن کہتے ہیں. اچھا,
تو اٹس اے ڈینجر سائن. جب بھی یہ پریگنینسی میں ہو تو اس کو رپورٹ کرنا ہے ہاسپٹل. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ جو لاسٹ ٹرائمیسٹر ہے وہاں پر اس کی وجوہات مختلف ہیں, تو لاسٹ ٹرائمیسٹر میں اگر آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ اس میں 2 طرح کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ایک تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے پلیسنٹا, اول جس کو کہتے ہیں, جس سے بچے کو خوراک جاتی ہے, وہ یوٹرس کے اندر کہاں لوکیٹڈ ہے. نارملی وہ اوپر والے حصے میں ہوتا ہے, جو کہ برتھ کے ایریا میں جہاں سے بیبی نے ڈیلیور ہوتا ہے اس ایریا کو کور نہیں کیا ہوتا. لیکن جو لیٹ پریگنینسی میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی پلیسنٹا نیچے والے ایریا میں ہوتا ہے, اس برتھ کے ایریا کو کور کیا ہوا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے. تو وہ بہت خطرناک ہے, اس کو ہم پلیسنٹا پریویا کہتے ہیں. اور پھر پلیسنٹا پریویا میں نارمل ڈیلیوری نہیں ہوتی, اس میں ڈیلیوری ہی سیزیرین سے ہوتی ہے. ایک ریزن تو یہ ہے پلیسنٹا پریویا. دوسرا ہے پلیسنٹل ایبرپشن. ایبرپشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پلیسنٹا اپنی نارمل جگہ پہ امپلانٹ ہے, لیکن وہ یوٹرس کی جو وال ہے اس سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ اسے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے تو جہاں جس ایریا سے وہ ڈیٹیچ ہوتا ہے وہاں پہ بلڈ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس سے بیبی کی مدر کے پیٹ میں ڈیتھ ہو سکتی ہے, ماں کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو لاسٹ منتھ کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا, یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. تو پلیسنٹا پریویا اور پلیسنٹل ایبرپشن کو ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور دونوں کی مینجمنٹ ڈیفرنٹ ہے. صحیح. ڈپینڈ کرتا ہے کہ مدر کس کنڈیشن میں آپ کے ساتھ پریزنٹ کی ہے, کتنے اس کو بلیڈنگ کی ایپیسوڈ ہوئی ہے. اگر وہ ہیوی بلیڈنگ کی ایپیسوڈ ہو سکتا ہے ہمیں فوراً ڈیلیوری کرنی پڑے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اور بلیڈنگ جو ہے وہ ایک ڈینجرس سائن ہے, تو آپ کوشش کریں کہ بلکہ ضرور یہ کریں کہ پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیں, تاکہ وہاں پر جو بھی فوری طبی امداد ہے وہ دی جا سکے اور کمپلیکیشنز کو ایوائڈ کیا جا سکے, بچے کی جان بھی بچائی جا سکے اور ماں کی بھی. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ پہلے ایک ٹرینڈ تھا کہ ہوم ڈیلیوریز کی جاتی تھیں اور دائیاں بڑی ٹرینڈ سمجھی جاتی تھیں, تو کیا آج کل بھی ہوم ڈیلیوری کروانا سیف ہے؟ اور اگر آپ کروا رہے ہیں تو پھر کیا ایل ایچ وی سے بھی آپ کروا سکتے ہیں, یا دائیوں سے کروانا سیف ہے یا نہیں, ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہیے اور ہاسپٹل جانا چاہیے ڈیلیوری کے لیے؟ دیکھیں, اگر پریگنینسی نارمل ہے, اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, تو اور جو برتھ اٹینڈنٹ ہے وہ ٹرینڈ ہے, تو وہ کروا سکتی ہے بالکل ہوم ڈیلیوری. اب بھی ہمارے گاؤں میں عورتیں گھروں میں ڈیلیور ہوتی ہیں, لیکن اگر پیشنٹ کی پریگنینسی میں کوئی کمپلیکیشن ہے تو پھر اس کو کبھی بھی ہوم ڈیلیوری کے لیے نہیں جانا چاہیے, یا آپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ کہوں گی کہ حاملہ خواتین کو انیشیل اپنا چیک اپ ضرور کسی فیسلٹی میں کروانا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ شی از اے لو رسک یا ہائی رسک ہے. جو لو رسک فیمیلز ہوتی ہیں, مطلب پریگنینسی تو ایک فزیولوجی ہے نا, باڈی میں چینجز ہیں, بچے نے پیدا ہونا ہے, پیدا ہو جاتے ہیں بچے, لیکن اگر اس میں کوئی پیتھولوجی ہے, کوئی کمپلیکیشن ہے, کوئی رسک فیکٹرز ہے, تو پھر ہم اسے ہائی رسک پریگنینسی کہتے ہیں. تو ہائی رسک پریگنینسیز جو ہے نا, ان کے لیے فیسلٹی ہے ہمیشہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ ان کو ہمیشہ سے ہاسپٹل جا کر کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی تو ڈاکٹر صاحبہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ڈاکٹرز پکڑ کے سی سیکشن کر دیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, تو کیا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ کیا واقعی میل پریکٹس کی جا رہی ہے آج کل کہ جو خاتون آ رہی ہے ہاسپٹل اس کو کہیں کہ جی آپ کا سی سیکشن ہوگا؟ دیکھیے, میں خود کو ڈیفینڈ نہیں کروں گی, یہاں پہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اگر یہ ایک لوگوں میں ایک کامن سی ایک سوچ پائی جاتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سچائی بھی موجود ہے. کرتے ہیں لوگ بالکل, لیکن موسٹلی جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں یا ڈی ایچ کیو لیولز کے ہاسپٹل ہیں, وہاں پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پیشنٹ نارمل ڈیلیور ہو. سیزیرین تب ہی کیا جاتا ہے جب اس کی کوئی ریزن بنتی ہے, کوئی انڈیکیشن بنتی ہے. وداؤٹ انڈیکیشن نہیں ہم کرتے. ہاں, ایک ریزن ایسی ہوتی ہے جس میں پیشنٹ خود کہے. ہاں, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, پیشنٹ جب خود کہے نا, بھی ہیں مریضہ آتی ہیں آپ کے پاس کہ وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میں پین میں سے نہیں گزر سکتی, آپ میرا سی سیکشن کر دیں, تو کیا پھر اس حال میں ڈاکٹرز کر دیتے ہیں, یا اس وقت بھی ڈاکٹرز بچے کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہیں؟ ایسے پیشنٹ کو ہم کاؤنسل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے, آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے, نارمل ڈیلیوری از اے بلیسنگ. نارمل ڈیلیوری, پھر ہم ان سے ان کی فیئر پوچھتے ہیں کہ ان کو نارمل ڈیلیوری کا فیئر کیا ہے. ان کی فیئر کو, ان کی کنسرنس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایڈریس کریں. اگر پھر بھی وہ کسی صورت کاؤنسل نہ ہو رہی ہو فار نارمل ڈیلیوری, تو ہم زبردستی تو کسی کی نارمل ڈیلیوری کرا نہیں سکتے, کیونکہ ہمیں کنسنٹ تو لینا ہی ہوتا ہے. اچھا. تو پھر بہت کم ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں, بہت کم,
جو کہ آن ریکویسٹ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نارمل ڈیلیور نہیں ہونا, آپ ہمارا سیزیرین کر دیں, تو کر دیتے ہیں. تو سیزیرین سیکشن کے کوئی نقصانات بھی ہیں کیا مدر کے لیے یا بچے کے لیے؟ یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے, اس میں کوئی کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل ریلیٹڈ ٹو مدر اور فیٹس میں بالکل ایشوز ہو سکتے ہیں. اگر ایک پیشنٹ کا فرسٹ سیزیرین ہے تو نیکسٹ جو اس کی ڈیلیوری ہوگی اس میں آپ کو 50% لائک وہ نارمل بھی ڈیلیور ہو سکتی ہے, ریپیٹ سیزیرین بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اگر 2 سیزیرین ہو جائیں تو ان کی نیکسٹ جتنی بھی ان کی ڈیلیوریز ہوں گی دے ول بی تھرو سیزیرین, وہ سیزیرین سے ہی ہوں گی. پھر جب اسکار آ جاتا ہے یوٹرس کے اوپر تو اس کا جو سب سے بڑا ایک رسک فیکٹر ہے وہ پلیسنٹل امپلانٹیشن ہے. اگر وہ اسکار کے ایریا میں جہاں پہ پہلے کٹ لگا تھا اگر پلیسنٹا یا جس کو ہم آول کہتے ہیں وہ وہاں پہ آ کے بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پلیسنٹل ایڈہیرنس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس کو ہم ایڈہیرنٹ پلیسنٹا کہتے ہیں, پلیسنٹا ایکریٹا یا پرکریٹا. تو وہ لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے. صحیح. اس میں جو ڈیلیوری کے بعد یوٹرس ریموو کرنی پڑتی ہے, اور جو یہ سرجری ہوتی ہے نا جس کو ہسٹریکٹمی کہتے ہیں, سیزیرین ہسٹریکٹمی ڈیو ٹو ایڈہیرنٹ پلیسنٹا, یہ بہت لائف تھریٹننگ ہوتی ہے فار دا مدر. اس میں بہت زیادہ بلڈ چاہیے ہوتا ہے, بلڈ لاس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور بعض دفعہ پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ بھی جانا پڑ سکتا ہے ڈیو ٹو ہیمریج کی وجہ سے. تو بہتر یہ ہے کہ نارمل ڈیلیور ہو پیشنٹ, نارمل ڈیلیوری بلیسنگ ہے, سیزیرین وہاں ہو جہاں پراپر انڈیکیشن ہے. صحیح. اور ہیلنگ جو پروسیس ہے وہ کافی تیز ہوتا ہے جب آپ کی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے, تو آپ کو اسی کے لیے آپٹ کرنا چاہیے. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہماری یہاں پر خواتین موسٹلی ایسی ہیں جو کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے ہی آپٹ کرتی ہیں, لیکن کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو کہ درد سے گھبراتے ہوئے سی سیکشن کا کہتی ہیں. تو یہ جو درد میں ٹیکا لگایا جاتا ہے اس کی بھی کوئی نقصانات ہیں؟ کیونکہ بہت ساری خواتین یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ہمارے ڈیلیوری کے ٹائم پہ جو درد کا ٹیکا ہمیں لگایا گیا تھا اس کی وجہ سے بیک ایک ہو رہا ہے, ہمیں کمر میں بہت درد ہوتا ہے. تو اس میں حقیقت ہے کوئی؟ نہیں, اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. ایپیڈیورل انالجیزیا اس کو کہتے ہیں پین لیس ڈیلیوری کے لیے. تو اس سے بیک ایک نہیں ہوتا, بیک ایک کی کوئی اور وجہ ہوگی, اور یہ پریگنینسی میں سیف ہوتا ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ جب بھی اگر کوئی پیشنٹ ایپیڈیورل انالجیزیا کی ڈیمانڈ کرے تو 1-to-1 مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے. ایک اینستھیٹسٹ اس پیشنٹ کے ساتھ ہوگا اور ایک گائنیکولوجسٹ اس کے ساتھ ہوگی مانیٹر کرنے کے لیے. اس کو آپ اکیلے نہیں چھوڑ سکتے. جو ویسے اسپونٹینیس لیبر ہوتی ہے اس میں تو پیشنٹ کو آپ اکیلے چھوڑ سکتے ہیں, وہ مطلب مانیٹرنگ اس میں اتنی کیئرفل نہیں چاہیے ہوتی. لیکن ایپیڈیورل انالجیزیا میں تو ظاہر ہے جب اس کو پین ہوگی آپ ٹاپ اپ کریں گے تو بلڈ پریشر فال کرے گا. جب بلڈ پریشر فال کرے گا تو پھر آپ کو فلوئڈز دینے پڑیں گے, تو اس کی مانیٹرنگ ذرا پراپر کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ بچوں کے درمیان کس قدر وقفہ ہونا چاہیے کہ کتنے عرصے بعد آپ دوسری پریگنینسی جو ہے وہ پلان کر سکتے ہیں؟ ویسے تو 3 سال, لیکن میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کم از کم 2 سال. جو ہمارے مذہب نے بھی کہا ہے کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے, تو وہ اسی لیے کہا ہے کہ اس 2 سال میں نیکسٹ پریگنینسی نہیں ہونی چاہیے. اس کا نقصان ماں کو بھی ہوتا ہے, اور جو بچہ بیچارہ مدر کی فیٹ پہ ہوتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے, اور آنے والے بچے کو بھی ہوتا ہے. تو کم از کم 2 سال کا, لیکن ریکمینڈڈ یہ ہے کہ 3 سال کا وقفہ ہونا چاہیے. صحیح. کیونکہ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ بریسٹ فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ پھر پریگننٹ نہیں ہوتے تو آٹومیٹیکلی آپ کا وقفہ آ جاتا ہے. اور ہمارے جس طرح کہ مذہب نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ بچے کو فیڈ کروا رہے ہیں تو یہ بچے کے لیے بھی بینیفیشیل ہے اور ماں کے لیے بھی بینیفیشیل ہے, اس کے بہت سارے فوائد ہیں. تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم تو ختم ہونے والا ہے, لیکن تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ بہت دفعہ خواتین کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ بیٹیاں پیدا کری ہیں, تو جو بچے کا جینڈر ہے کیا اس کا کنٹرول ماں کے ہاتھ میں ہے یا یہ باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیں مدر, اب اس میں آپ آ جائیں جینیٹکس پہ. جو مدر کے جینز ہیں وہ دونوں ایکس ہیں, ٹھیک ہے, اور جو فادر کے جینز ہیں وہ ایک کروموزومز جن کو آپ کہتے ہیں, ایک فادر ایکس ڈونیٹ کرتا ہے, ایک وائی ڈونیٹ کرتا ہے. ٹھیک. اب جب کنسیپشن ہوتی ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جس ایگ جب بنا ہے مدر نے تو ایکس ہی کروموزوم دیا ہے. بالکل. اب فادر کی طرف سے ایکس آیا یا وائی آیا ہے یہ تو چانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اولاد نرینہ جو ہے نا وہ مرد کے نصیب سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے بالکل, ہی کیونکہ وہ وائی کروموزوم دے گا اگر وہ تو ادھر سے automatically وہ بیٹا اگر ہوگا. فادر کے نصیب میں میلز لکھے ہیں
تو وائی کروموزوم آئے گا. ٹھیک ہے. اگر باپ کی قسمت میں بیٹیاں لکھی ہیں تو ساری بیٹیاں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے ڈاکٹر ہادیہ. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم نے کوشش کی کہ پریگنینسی کے حوالے سے آپ کو جس قدر ہو ایجوکیٹ کیا جا سکے. جس طرح کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ حمل ایک بیماری نہیں ہے, لیکن اس میں عورت کو بہت زیادہ توجہ اور کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھیے, اس سے بات کیجیے, اس کو اچھی خوراک کھلائیے اور خوش رہیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.